नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा हम 209 से आगाज़ कर रहे हैं। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। फिर अगर तुम फिसल जाओ बाद इसके मा जाअतकुमुल बय्यिनातु कि जो आ चुकी तुम्हारे पास दलीलें या निशानियाँ, फ़अलमू फिर जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम कि बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ चुका है बज़रिया पैगम्बर, तुम्हारे पास निशानियाँ आ गई, दलीलें आ गई हैं, फिर तुम फिसल जाना चाहते हो। तो याद रखो कि जब बंदे को पता नहीं होता तो वो गुनाह करता है तो उसकी सज़ा कम है, जब पता होने के बाद वो करता है तो उसकी सज़ा ज़्यादा है। तो अब तुम्हारे पास अब क्यों फिसल रहे हो कि तुम्हारे पास तो आ चुका सब इल्म, सब दलीलें, हदायत आ चुकी हैं। तो फिर जान लो अगर तुम फिसल गए इसके बाद तो अल्लाह ताला बड़ा गालिब हिकमत वाला है। वो ज़बरदस्त हिकमतें हैं उसके पास, उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमामी वल मलाइकातु व कुदियल अमर व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं, इस बात का इंतज़ार करते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, आज कल हम करके जो है टाल देते हैं। तो क्या वो इस बात का इंतज़ार करते हैं यातियहुमुल्लाहु ये कि आए उनके पास अल्लाह ताला फी ज़ुलालिम मिनल गमामी बादलों के साए में वल मलाइकातु और फरिश्ते व कुदियल अमर और फैसला हो जाए काम का व इलल्लाहि तुरजउल उमूर और अल्लाह ताला की तरफ सारे काम लौटाए जाएंगे। यहाँ पर रुकू भी ख़त्म होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, तो क्या इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास अल्लाह ताला आए। यानी अल्लाह ताला के आने का मतलब ये नहीं क्योंकि अल्लाह ताला आने जाने से पाक है, वो कहीं आने जाने, वो हर जगह हर लम्हा हर आन मौजूद है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का आना, बुरों पर अज़ाब आता है और नेकियों पर रहमत आती है। तो अल्लाह की रहमत आए तो अल्लाह ताला का आना यानी उसकी रहमत का आना है, और अगर अज़ाब आए कुफ़ार पर, फिस्क व फजूर करने वालों पर, तो वो अल्लाह का अज़ाब आए तो अल्लाह ताला का आना कहते हैं, यानी अज़ाब आया। तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अज़ाब आए उनके पास अल्लाह ताला का बादलों के साए में और फरिश्ते, क्योंकि बादलों के साए में कितनी कौमों को अज़ाब नाज़िल हुआ है कि बादल छा गए और उससे उनका अज़ाब उन पर तारी कर दिया गया। और फरिश्ते अभी आए यानी अहकाम लेकर आए, किसके अज़ाब के, वक़ुदियल अमर और फ़ैसला हो जाए काम का, यानी तमाम काम हो जाए, निस्तो नबूद कर दिया जाए कौम को। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर और अल्लाह ही की तरफ सारे काम लौट जाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ सब कामों को लौटना है, उसके हर काम में हिकमत है। तुम्हें समझ आए या ना आए, जो तुम्हें कहा गया है उस पर उसको कर गुजरो, उसको पसंद है या नहीं पसंद है, बस जो अल्लाह का हुक्म है उसको मानना है। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने सल बनी इसराइला कम अतईना हम मिन आयातिम बय्यिनात व मन युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इकाब। कि पूछो बनी इसराइल से सवाल करो कि ये यहूदी जो हैं ये शुरू से ही जुल्म करते रहे, तो सवाल करो बनी इसराइल से कि कितनी हमने उनको निशानियां दी। उनको ये सवाल इसलिए कि पता तो अल्लाह को भी है, अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि इनसे पूछो, सवाल करो अपने पैगंबर से कि इस वजह से कि ये शर्मिंदा हों कि उनको पर कितने एहसान किए, कितनी नेमतें दी हमने। कम अताई ना हम कितनी दी हमने उनको बिना यात निशानियाँ बय्यिनात वाज़िया वाज़िया निशानियाँ दी हैं। कितनी निशानियाँ दी हमने उनको, मन सलवा दिया, पैगंबर भेजे, रोशनी के सतून दिए, उनको पानी के चश्मे दिए, बागो बहार वाली खूबसूरत सरजमीन जो फलों से लबरेज होती थी वो बागात अता किए, कितनी नेमतें हमने उनको दी हैं। लेकिन वो क्या किया उन्होंने, वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इकाब, कि वो बदल डालते अल्लाह ताला की नेमत को इसके बाद
ما جاءت ہو جو آئی اس کے پاس، پس ان فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان کو اتنی نعمتیں دی گئیں، نعمتیں کھا کے اللہ کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ تبدیل کر دیا اللہ کی نعمتوں کو۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، کتنی نعمتیں دی وہ بھی بلا دیے، اور جو خاص الخاص نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتائی، اس نعمت کو انہوں نے بدل ڈالا۔ کس طرح سے؟ کتاب کی صورت جو دی گئی ان کو، جو کتاب ان کو دی گئی اس کتاب کے اندر سے ان آیات کو مسخ کر دیا، مٹا دیا یا چھپا دیا جو آئی ان کے پاس۔ اس کتاب کی ان آیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، آپ کی تشریف آوری کا ذکر، آپ کے آخری نبی ہونے کا ذکر، آپ کی شانوں کا ذکر، آپ کے نام، آپ کے اوصاف، آپ کے آنے والی جگہ، آپ کے عرب کا علاقہ، ان سب چیزوں کی نشانیاں تھیں۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بدل ڈالا۔ کب بدلا؟ کہ جب وہ جان چکے تھے، جب ان کے پاس یہ چیزیں آ چکی تھی، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے یہ سارا کام کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، پھر بڑا سخت عذاب آئے گا ان پر۔ آیا بھی، وہ قومیں کتنی تباہ بھی کی گئی، اب بھی ان پر، یہودیوں پر جو ہے اللہ کی گرفت میں ہے، سبھی اللہ کی گرفت میں ہیں، لیکن جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم سے کبھی بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ زینت دی گئی، زُيِّنَ زینت دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، والحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، اتقوا اوپر ہوں گے، فوقہم جو اتقوا ڈرتے ہیں، فوقہم اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ کہ پھر زینت دی گئی یعنی خوبصورت کر دی گئی ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے دنیا میں کفر کر لیا، یعنی جو کافر لوگ ہیں انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اور ان کی زندگی اتنی خوبصورت، کیونکہ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار، بڑے جاگیردار تھے، ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، تو ان کی زندگی بہت خوبصورت تھی، رہنے کو بڑے بڑے محلات ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور آقا بن کے بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، تختوں پر، غریبوں کو غلام بناتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، اور زندگی بڑی خوبصورت ہے کہ کوئی ان کو دکھ تکلیف نہیں ہے مالی حوالے سے، وہ ہر طرح سے خوشحال ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں پھر، جب وہ اپنے گمانڈ میں ہیں، اپنی امیری کے گمانڈ میں ہیں، تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان والے ہیں، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کا پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے تو امتحان ہوا کرتے ہیں کہ کیونکہ پہلے بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لایا ہی غریبوں نے ہے، غریب لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب جب غریب لوگ ایمان لے کر آئے اور جو امیر بھی لائے، ان کے بھی امتحان ہوتے، ان کے بھی یہ حالات کے اتار چڑھاؤ آتے۔ تو پھر جو ایمان لائے ان لوگوں میں سے جو غریب لوگ ہیں ایمان لائے، کیونکہ جو بڑے بڑے دولت مند ہیں، یہ شروع ہی سے یہ رہا ہے کہ وہ ایک دم کسی بھی پیغمبر پر، جتنے بھی پیغمبر رب نے بھیجے ہیں، تو جو بڑے بڑی دولتوں والے، بڑے سردار اور بڑے معاشرے میں جو ہے بڑے باشعور بنے پھرتے تھے، وہ ایک دم نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک انا تھی، عزت تھی، معاشرے میں ایک ماحول مقام بنا ہوتا ہے، وہ اس کی اکڑ میں رہتے ہیں، وہ ایک دم سے قبول نہیں کرتے۔ اور یہی صورتحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر ہوئی کہ بڑے بڑے جو اکڑے رہے، اور پہلے غریبوں نے جو ہے اسلام اور ایمان قبول کیا، اس لیے قبول کیا کہ ان کو یہ پناہ مصطفیٰ ہی تو ملی، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دی کہ وہ اس ظلم و ستم کے ستائے ہوئے، غربتوں کے ستائے ہوئے اتنا تنگ کیا کرتے تھے، ان کو، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کی کوئی جینا نہیں تھا، ان کو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ تو انہوں نے فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی زبان پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت
برکت برے سائے میں محبت میں فوراً اس کو قبول کیا اور ایمان قبول کیا۔ اب جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، ان کی غربتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ خود امیر کبیر ہے تو غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ تو کیا ہوگا والذین اتقوا، جو لوگ تقوی والے ہیں، یعنی یہ ایمان والے جو لوگ ہیں یہ تقوی والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، فوقہم یوم القیامہ، اوپر ہوں گے ان کی قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ایمان والے ہی بلند ہوں گے، ایمان والے ہی اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ پھر یہ کفار جو ہیں پھر اپنی ذلتوں کو دیکھیں گے وہاں پر کہ دنیا میں تو نے اہل ایمان کا مذاق اڑایا، اب قیامت کے دن دیکھو کہ یہ جن کا تو مذاق اڑاتے تھے ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے درجے دیے اور بلند مقام عطا فرمایا اور جنتوں کے اعلیٰ مقام عطا کیے، اور تم لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا، تمہیں پستیوں میں ڈال دیا تمہارے اس غرور کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ تو نے اللہ والوں کا مذاق اڑایا۔ یہ قیامت کے دن تم لوگ منظر دیکھو گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہی بات روزی کی، رزق کی، امیری کی، غریبی کی، تو رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے رزق عطا کرتا ہے، کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو کم عطا کرتا ہے۔ اب کوئی حلال کے ذرائع سے کما لیتا ہے، کوئی حرام کے ذرائع سے کما لیتا ہے، لیکن رزق کا زیادہ ہونا یہ خوش قسمتی کی دلیل نہیں ہے، خوش قسمتی ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر اللہ کے فضل والا رزق ملے، اس کی کرم والا ملے، یعنی رزق حلال بھی ہو اور اللہ کے نیک کاموں میں، اللہ کے جو دین کے کام ہے بندہ نیک کام کرتا ہے ان کاموں میں خرچ کرے، تو یہ اس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور یہی مال و دولت کا فضل و کرم ویسے اگر عام حالات میں دوسرے لوگوں پر ہے جو کہتے ہیں بھی ہم بہت خوش ہیں، اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے، وہ پیسہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے اور حرام کاموں میں خرچ ہوتا ہے، تو اس کو فضل مت سمجھے، وہ فضل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ایک ڈھیل دی گئی ہے، وہ وقت آنے پر ان کی گرفت ہو جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف، کہ ایک لوگوں کی ایسی جماعت بھی تھی، ایک جماعت ایک وقت ایسا بھی گزرا، امت واحدتاً ایک جماعت ایسی گزری لوگوں کی، فبعث اللہ پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اتارا معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب، یعنی ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہوئی، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے بین الناس درمیان لوگوں کے، فی مختلاف اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ومختلف فیہ کہ وہ جو کچھ بھی ان کا اختلاف تھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، الا الذین مگر وہ لوگ اوتوہ جن کو دی گئی، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات آئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، بغیم پھر انہوں نے کیا کیا، سرکشی کی، بینہم آپس میں، فہد اللہ پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما اختلافوا اس میں کہ جس چیز میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق کی حق سے، من بِإِذْنِ اس کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ تو ایک جماعت لوگوں کی ایسی بھی گزری ہے کہ ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، تو فوراً اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث فرماتا، یعنی کوئی قوم نہیں چھوڑی کہ کوئی ایسا وقت کہ جس میں کوئی پیغمبر نہ بھیجا جائے، تو جب کبھی ایسا وقت آیا بھی تو اللہ نے فبعث اللہ النبیین پیغمبروں کو بھیج دیا، ان پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ پیغمبر آ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے ملائیں اور اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا سبق دیں، درس دیں، سب پیغمبروں نے یہ کیا۔ پھر مبشرین وہ خوشخبری دینے والے
کس چیز کی خوشخبری کہ وہ ایمان قبول کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، بخشش کی، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے کہ اگر تم ایمان قبول کرو گے تو تمہیں خوشیاں ملیں گی آخرت کی، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو جہنم کا ڈر بھی سنا رہے ہیں، پھر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب کو، یعنی پیغمبر جو آئے وہ کتاب بھی ان کے ساتھ آئی۔ اب ان میں سے 4 کتابیں آئی ہیں، پہلے انبیاء کرام پر 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ 4 کتابیں کل نازل ہوئی ہیں، اور صحیفے جو ہیں وہ 110 نازل ہوئے ہیں، 110 صفحے جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، کہ کچھ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت شیش علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہیں وہ صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، تو اس طرح کل صحیفے 110 نازل ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ یہ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان میں بھی کچھ احکام ہوتے تھے، پیغمبروں کو دیے جاتے، وہ آگے قوم کو پہنچاتے، قوم کو رہنمائی کرتے، کس طرح یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ جائز کام بتا دیے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی ہوگا، یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے۔ اسی طرح کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، اب ہر پیغمبر پر کتاب نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہر پیغمبر پر صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ اگر ایک پیغمبر پر کتاب نازل ہوئی، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو پھر آگے کتنے پیغمبروں نے، ہزاروں کے حساب سے پیغمبر آئے ہیں، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں، تو ایک ایک کتاب کی جو ہے وہ قانون شریعت جو ان کا تھا، وہ دوسرے پیغمبر جب آتے رہے تو وہی لے کر چلتے رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 313 رسول بھی آئے ہیں، تو جب رسول آتے، یعنی وہ پیغمبر سب پیغمبر ہیں، اللہ کے سب نبی ہیں، لیکن رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی نیا پیغام لے کر آتا ہے یا کوئی تھوڑی تبدیلی کرتے، تو اس طرح باقی وہ پیغمبر وہی کتابیں لے کے چلتے، پھر کچھ وہ صحیفے آئے، صحیفے لے کر چلتے، ان کے اندر جو پیغام آتا تو ان کو رسول بھی کہتے ہیں، یعنی رسالت پہنچائی انہوں نے۔ تو اس طرح کے پیغمبر بھی آئے ان کے ساتھ، اور کتابیں بھی لائے، اور کتاب بھی لائے، صحیفے بھی آئے، اور اپنے اپنے وقت پر انہوں نے اپنی قوموں کو رہنمائی بھی دی ہے، تو بالحق کی حق کے ساتھ، کیا حق کے ساتھ کہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے، جھگڑے کرتے، ان کو بتایا جاتا کہ جھگڑے نہ کرو، لیحکم بین الناس فیما اختلافوا، کہ تمہارے درمیان فیصلہ اس کتاب سے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جس میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو، آپس میں جھگڑے کرتے ہو، وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں ڈالا اس میں کتاب میں، یعنی عام جو ماننے والے وہ اختلاف نہیں کرتے تھے، جو نہیں ماننے والے وہ اختلاف کرتے تھے، الا الذین اوتوہ من بعد، مگر یہ کہ وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، وہ ہو کی ضمیر جو ہے اس کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے بعد جو آ چکے ان کے پاس کھلی نشانیاں، تو جب ان کو کتاب بھی دی گئی ہے اور پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئی ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، احکام بھی جان لیے، پیغمبر کو بھی دیکھ لیا، سب کچھ ان کو بتا بھی دیا گیا، تو پھر انہوں نے جان بوجھ کر کیا کیا، بغیم بینہم، پھر انہوں نے آپس میں سرکشیاں کی، نافرمانیاں کی، اپنے مرضیاں کی انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فہاد اللہ الذین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے جو ماننے والے تھے، جن پر اللہ کا کرم ہو گیا تھا، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، آمن، جو ایمان لائے، اس چیز میں جو اختلاف کرتے تھے، یعنی کچھ کا جھگڑا تھا اور کچھ کا ویسے رائے کا اختلاف تھا، تو وہ جو رائے کا اختلاف تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر کرم کیا اور پھر ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور کچھ جھگڑالو تھے، جھگڑالو وہ لوگ جو باطل پر تھے، وہ جھگڑالو تھے، یعنی حق بات کو نہیں مانتے تھے، اور جو حق مانتے تھے ویسے رائے کا اختلاف تھا ان کا آپس میں، جیسے آج کل بھی بحث مباحثے چلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو اختلاف ہے اس کو اختلاف کی حد تک رکھنا چاہیے، جھگڑے پہ نہیں لے کے جانا، جھگڑے پر نہیں لے کے جانا، کیونکہ مسلمانوں کی یہ بڑی خرابی ہے کہ وہ چھوٹی بات کو، بعض مسلمان، سب تو نہیں نا، بعض کم علم لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے وہ ہلاکو خاں کا دور تھا، کہ ہلاکو خاں کا دور حضور غوث الورا رضی اللہ عنہ کے قریب کا یہ دور ہے،
تو اس وقت جب اس کا یہ دور تھا تو اس وقت کہتے ہیں کہ علماء کرام اتنے آپس میں بحث باسوں میں پڑ گئے تھے، مناظرے ہی کرتے رہتے تھے۔ وہ جو کام کرنے کا ہے کہ پیغام اللہ رسول کا دیں، لوگوں کو اللہ سے ملائیں، یہ چھوڑ دیا، لوگوں کو قریب کریں یہ چھوڑ دیا۔ بس یہ کہ سارے کام تو صحیح کرنے والے تھے، ایمان والے تھے، لیکن آپس میں جھگڑا فساد ہو گیا ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے، جیسے آج کل علماء کرام میں ہوتا ہے، اس کو ہرا، اس نے اچھا یہ داڑھی اس کی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، یہ اس کی تصویر ہے کہ نہیں ہے، یہی مناظرے انہوں نے بھی کیے۔ اور ان کے مناظرے کیا تھے؟ کہتے ایک ایک ٹائم پر کتنے کتنے مناظرے ہوتے تھے، اور وہ کہتا تھا، ایک کہتا تھا مسواک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، اب اس بات پر وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا نہیں اتنی ہے ہونی چاہیے، داڑھی اتنی ہونی چاہیے، کسی نے کہا اچھا آپ نے یہ مطلب یہ ساری کی ساری بحث جو تھی ان کی عام جو چیزیں ہیں جو مستحب کہلاتی ہیں، فرض واجب میں بھی نہیں آتی ہیں، ان چیزوں پر ان کے بحث اور مناظرے تھے۔ اب یہ کہتے اتنے مناظرے شروع تھے تو ادھر سے ہلاکو خان نے فائدہ اٹھایا، اس نے فوج چڑھا کے تو اس نے کہا، کسی نے کہا اچھا کوا کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، کوا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کسی نے کچھ اپنا بنا لیا، اب حلال حرام میں جھگڑے شروع کر دیے۔ ہلاکو خان فوج لے کر آیا، اس نے سب کو مار ڈالا، تہس نہس کر دیا، سب تباہ ہو گئے۔ اب وہ جو جھگڑا کر رہے تھے کوا کھانا ہے کہ نہیں کھانا، کوے کا گوشت، تو ان سب کی لاشوں کو کوے کھا رہے تھے، وہ مسواک کے پہ بات ہو رہی تھی۔ تو یہ مطلب کہ ایک لمبی بات ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں میں اختلاف اتنا نہ کریں کہ انسان دین سے دور ہوتا چلا جائے، بلکہ اسے قریب لائیں، پیار کا سبق دیں، اس کو محبت کا سبق دیں، اسے قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بندہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لائق ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے ساتھ ملنے والا بن جائے، اللہ سے محبت رکھے، اللہ سے ملنے کا ذوق شوق رکھے۔ تو ہم لوگ اپنے دائرہ کار کو ذرا تنگ کر لیتے ہیں، تو اسی سے ہمارے جو جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو مطلب اختلاف رائے رکھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہر ایک کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان کو بتانا شروع کیا، رہنمائیاں شروع کی، لیکن پھر بھی وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان لوگوں میں اختلاف پھر ہو گیا آپس میں، لما اختلافوا فیہ من الحق بإذنہ، اس چیز میں جو اس نے حکم دیا اس میں اختلاف کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو اس کا فضل جس پر فضل عظیم ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی بچا کے رکھے، اپنے حفظ و مان میں رکھے، وہ علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو اس کے کرم والا ہے، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے عطا ہو، جو علم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کا، ملنے کا، محبت کرنے کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔